नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन बातें हैं जो बच्चे के ज़हन में अच्छे तरीके से रासिख करनी है, बड़ा हो या बच्चा, टीनेजर हो, 5 से 10 साल तक का बच्चा हो या 1 से 5 साल तक का बच्चा हो या 1 महीने से लेके 1 साल तक का बच्चा हो, यानी इसके लेवल्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन माँ जो है उसके मैसेजेस नहीं रुकेंगे, बाप के मैसेजेस नहीं रुकेंगे। इसमें पहली चीज जो है वो जिसको हर वक्त सिखाना जरूरी है, अल्लाह की मर्जी, जैसे अल्लाह चाहे। इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह के जरिए से माँ बाप और इर्द गिर्द के अफराद तकदीर सिखाते हैं और अल्लाह की रजा पे राजी रहना कि अल्लाह का इरादा है। अल्लाह का इरादा, इस जहान में जो काम भी होते हैं अल्लाह के इरादे से होते हैं। कितनी ज्यादा जरूरत है ना इस मौजू पर हमें बात करने की, क्योंकि देखिए इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह का इरादा है तो इंसान कोशिश करनी तर्क कर दे। वो अपने इरादे को अल्लाह के हवाले करे ना, कि अल्लाह ताला ना चाहे तो मेरा इरादा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन सिखाने वाला काम है अल्लाह का इरादा, और अल्लाह ताला नफा और नुकसान का मालिक है। जैसे जो माँ ये कहती हस्बी अल्लाह, जब उसे चोट लगी, जब उसे कोई तकलीफ पहुंची है, और जब वो अपने बच्चे से कहती हस्बुक अल्लाह, अल्लाह आपको काफी हो, जब उसे कोई उथू लगता है या उससे कोई तकलीफ पहुंचती है, तो बच्चे को उस वक्त ना अरबी आती है, ना उर्दू आती है, ना अंग्रेजी, ना कोई और जुबान, लेकिन जैसे से बच्चा जरूर समझता है और इशारों की जुबान से। और ये इशारा जो है मोमिन की जिंदगी में बहुत बड़ा है, ये तौहीद है, शहादा। तो माँ जब भी बात करे इस शहादत के साथ अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, तो बच्चा जो है अपने जहन में बचपन से ये असर लेकर ही आगे बढ़ता है कि इस जहान में हर काम अल्लाह की मर्जी के लिए होना चाहिए और हर काम अल्लाह के इरादे से होता है। और इसी तरह से जब वो बड़ा होता है तो वो सवाल जरूर करता है, तो बच्चों के सवालात को एड्रेस करना चाहिए, जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर जरूर करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए, जैसे कोई बच्चा 5 इयर्स का है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, 3 इयर्स का बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, लेकिन छोटे बच्चे से शुरू करना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई यंग हो गया, टीनेजर भी है, एक बात सारी जिंदगी सीखने और सिखाने की है। आप दावत अल्लाह का काम करना चाहते हैं, आप तरबियत का काम करना चाहते हैं, तो आप जान लीजिए इस बात का बहुत बड़ा दखल है, यही सबसे बड़ी तरबियत है। अल्लाह ही नफा और नुकसान का मालिक है, कोई ना नफा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान दे सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कितना रिपीट करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत वला मुअतिया लिमा मनात। अल्लाह उसको कोई रोकने वाला नहीं जिसको तू अता कर दे, और उसको कोई देने वाला नहीं जिससे तू रोक दे। और ये बात, इसके कितने वेज निकलते हैं सिखाने के कि अल्लाह ही अता करने वाला है, अल्लाह देता है। और आप ये देखिए कि एक छोटे से बच्चे को दूध देते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दूध पिलाया है, अल्लाह ताला दूध देता है। उसको खाना खिलाने लगे, उसके मजे की कोई चीज उसके हाथ में देने लगे, टॉय देने लगे, बच्चे के साथ खेलने लगे। हर मकाम पर मैसेज देना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कैसा सबब पैदा कर दिया, अल्लाह ने दिया है। फल देते हुए अल्लाह ने कितना प्यारा फल दिया, बनाना बच्चों को बहुत पसंद होता है। बेशक बच्चे को समझ आ रही है ये नहीं, कितने प्यारे कवर में अल्लाह ताला ने बंद किया है, कितने मजे का बनाना है, कितने मजे का केला। एक एक चीज के लिए मैसेज देना बहुत जरूरी है। बहुत छोटे बच्चे को इस अंदाज में, लेकिन बड़े भी आपस में बैठे हो, मैं समझती हूँ बड़े ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं माजरत के साथ।
کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں ان کی یہ ڈسکشن ہی نہیں ختم ہوتی. جیسے بہت ہی مزے کے ایپلز ہیں یا بہت مزے کے آم پڑے ہوئے ہیں دسترخوان پہ, ٹیبل پہ, اور کوئی یہ کہتے ہے کیا ہی عمدہ آم ہے, دوسرا کہتا ہے یہ فلاں جگہ سے آئے, تیسرا کہتا ہے یہ فلاں لے کر آیا, وہ کہتا ہے میں نے ایسے چنے تھے, یہ فلاں باغوں کے پھل ہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ جس نے پیدا کیا اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اسی کے تذکرے سے اچھی شخصیت وجود میں آئے گی, اس کی ذات پر یقین بڑھے گا کہ وہ دیتا ہے, وہ پیدا کرتا ہے, وہ اسباب پیدا کرتا ہے پہنچانے کے, اور اس کے اندر قوت رکھتا ہے, ذائقے رکھتا ہے, رنگ رکھے ہیں, مزے کو رکھا ہے, اور وہی ہمارے لیے مفید ہے. مزہ آیا کھانے کے بعد اگر ماں پوچھتی ہے اچھا لگا, اللہ نے دیا ہے. تو آپ دیکھیں ایوری ٹائم بچے کے دل کو یقین ملتا ہے کہ میرے لیے سب سے مہربان میرا رب ہے, وہ دیتا ہے. اسے پتا نہیں ہے کہ وہ کیسے دیتا ہے, وہ جاننا بھی نہیں چاہتا. لیکن ریئلی جو بڑے غافل لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ بتانے کی ضرورت ہے, اور ماں باپ کو سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اگلی اہم چیز ہے اس بارے میں علم دینا کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے, رزق اللہ کی جانب سے, اور اللہ اور بندے کا تعلق سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بتانا انتہائی ضروری ہے, سمجھانا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کام نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا, وہ ہم سے روٹھ گیا, ہماری زندگی برباد ہو جائے گی, ہم سے سب چیزیں چھن جائیں گی. دیکھیں محبت سکھائی جاتی ہے, اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے, خود بخود دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کا خوف سکھایا جاتا ہے, خود بخود دل کے اندر نہیں آتا. محبت کی وجہ سے انسان نیکیاں کرتا ہے, خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف یعنی دونوں چیزیں سکھائیں. اور تیسری چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اللہ سے امید رکھنا. اللہ سے امید باندھنی سکھانی سب سے زیادہ آسان ہے. کوئی چیز بچے کو چاہیے اللہ سے دعا کرو, اللہ دے گا. بچے کو اپنے رب سے کنیکٹ کر دینا دراصل بچے کی حفاظت, اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہے, اس کی زندگی کی حفاظت ہے. ساری حیات کے لیے اپنے بچے پر ماں باپ اتنا بڑا احسان کرتے ہیں جب وہ اللہ سے امید باندھنی سکھاتے ہیں, کیونکہ یہ امید کا رشتہ کٹتا ہے تو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں. لوگ نارمل لائف نہیں گزار سکتے جب تک کہ وہ کسی نہ کسی سے امید نہ باندھے. امید ٹوٹتی ہے تو انسان ٹوٹتا ہے, انسان کا دل ٹوٹتا ہے, اس کی پوری شخصیت پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات سکھانی انتہائی ضروری ہے. پھر اسی طرح سے یہ بات سکھانی ضروری ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بہت ہی پیاری چیز ہے جس کو سکھانے کے لیے بہت سارے ویز اختیار کر سکتے ہیں, لیکن یہ میسج دینا ضروری ہے اللہ دیکھتا ہے اس لیے ہمیں نیکی کرنی ہے, اللہ دیکھتا ہے اس لیے ہمیں برائی سے بچنا ہے. کتنی خوبصورتی سے سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا, یا بنیا, اے میرے چھوٹے بیٹے, ان تک مثقال حبۃ من خردل, اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ آسمانوں میں ہو, انہا ان تک من مثقال ذرۃ من خردل, اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ رب العزت کے بارے میں بتانے سے پہلے بچے کو محبت سے پکارنا ضروری ہے, تعلق قائم کرنا ضروری ہے. باہمی تعلق کی وجہ سے گنجائش بنتی ہے, قبولیت آتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ بچہ مثالوں سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے. اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ, کسی ذرے کو, کسی چھوٹی سی چیز کو, نمک کے دانے کو, چینی کے دانے کو, اگر آپ بچے کے سامنے رکھیں, اتنا چھوٹا, کتنا چھوٹا, اس سے چھوٹا ہوتا ہے, اس سے چھوٹا ہوتا ہے, اس دانے کو اگر ہم چلو جا کے کہیں چھپاؤ, آپ کو نظر آتا ہے زمین کھود کے کسی جگہ پہ,
چھپایا جا سکتا ہے، پھر دوبارہ ملے گا ہی نہیں. اور اگر بچے کو اس طرح ایکسپیریمنٹ سے سکھائیں تو بچہ امیجن کرنے میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں یا کسی چٹان کے نیچے، اللہ اسے لے آئے گا. صرف وہ دیکھتا نہیں ہے، حساب لے گا. جب اس نے حساب لینا ہے تو نیکیاں کرنی ہے. جب اس نے حساب لینا تو اس کے سامنے کبھی برائی نہیں کرنی. تو بچے کو یہ بتانا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے اسے پیدا کیا ہے، وہ کیا دیتا ہے، اس کو کیوں راضی کرنا ہے، وہ ہمیں کیوں دیکھتا ہے، اس نے زندگی کیوں دی ہے، لوٹ کر کہاں جانا ہے، اعمال کا حساب کتاب کیسے ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ابتدا سے ہی بچے کے ذہن میں بٹھانی چاہیے. اور بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے تو اسے نعمتوں پر غور و فکر کرنا سکھانا چاہیے. بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کلے سے کھیلنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ مختلف چیزیں بنائیں، اور وہ چیزیں بنا بھی سکتے ہیں. لیکن بچے کی توجہ دلائی جا سکتی ہے، کوئی اس میں میٹھا نہیں رکھ سکتا، کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہے، کوئی اس کا رنگ نہیں ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، کوئی بنانا نہیں بنا سکتا، کوئی ایپل نہیں بنا سکتا، کوئی اورنجز نہیں بنا سکتا. ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہیں. تو بچوں کے ایمانی اور عقائدی پہلو کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ذہن سازی کی جا سکتی. ارد گرد کے ماحول میں جو چیز موجود ہے اس چیز کے حوالے سے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ کوئی میسج نہ دیا جائے. ہر جگہ میسج دینا چاہیے تاکہ بچے ایمان باللہ کی حقیقت کو سمجھ سکیں. تو 3 مراحل جو ہے ان سے بچے کو گزارنا ضروری ہے. اور 3 مراحل کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اپنے رب کا تعلق سکھانا، جس میں اس سے محبت کرنی سکھانی ہے، اس کا نام لینا اور اس کو یاد کرنا اور اس سے امید باندھنا. اور دوسرے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے. اور تیسرے، اللہ اور بندے کے تعلق کو سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے اور بندے کا اس سے کیا تعلق ہے. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین قرآن حکیم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے محسوس ہونے والی چیزوں کے توسط سے ہمیں اپنی ذات کا تعارف کروایا اور اپنے بندوں کو کامل یقین پر ابھارا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں نا. اس سے تم پیتے ہو، اپنے درختوں کو، اپنے باغوں کو پانی لگاتے ہو، یہ تمہارے جانوروں کے بھی کام آتا ہے. کھیتیاں، پھل اسی سے پیدا ہوتے ہیں. سورہ النحل کی آیت نمبر 11 کو اس سلسلے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی یجری فی البحر بما ینفع الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں، اللہ پاک نے اسی سے یقین سکھایا. آسمان اور زمین کی تخلیق سے انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے نا. ماننا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے کوئی ہے جو نظام ہستی کو وجود میں لا رہا ہے اور جو اس نظام کو چلا رہا ہے. اور پھر یہ کہ اس نظام میں کس طرح سے کبھی کوئی خلل نہیں آیا. رات دن مسلسل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور تاریخیں بدل رہی ہیں، اور کس طرح سے